एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये खूबसूरत और हसीन जगह कराची के करीब है। बेपनाह हुस्न छुपा है, बेशुमार राज पोशीदा हैं। हालांकि ये जगह आबाद नहीं मगर ज़िंदगी से भरपूर है। कम लोग यहाँ काम करते हैं और उससे भी कम लोग यहाँ आते हैं। मेरा नाम तारिक अलेक्जेंडर कैसर है और मैं पिछले कोई 10-15 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है और यहाँ के ख़जानों से वाकिफ़ हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस खूबसूरत जगह को आप सबसे मुतारिफ़ कराऊँ। मैं अभी कराची के मैंग्रोव के जंगलात में खड़ा हुआ हूँ। ये पानी के चैनल्स हैं। हाई टाइड पे पानी भर जाता है और लो टाइड पे पानी खाली हो जाता है। कितना घना है, कितनी खूबसूरती है इधर, सिर्फ कराची से 15 मिनट दूर। क्या ये इतना बड़ा जुर्म नहीं होगा कि हम इन जंगलात को ख़त्म कर दें, इनको काट के जला दें? अगर ये होता है तो कराची जो है इसके असरात बहुत ही जल्दी महसूस करेगा और वो बहुत ही शदीद होंगे। ये दरख्त का काटना गैर कानूनी है। कानून बने हुए हैं मगर इन पे अमल करवाना और इधर लोगों को भेज के अमल करवाना बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम है और ना होने के करीब है। ये हरियाली कराची के कितने करीब है और ये कट रही है। अगर हमने इसकी इजाज़त दे दी और कुछ नहीं किया तो हमारे आने वाली नस्लों पे बहुत गहरे असरात हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इन दरख्तों को, इन जंगलात को, इन मैंग्रोव्स को बंडल आइलैंड पे, खपरियांवाला पे बचा के रखें, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। शहर के साहिल से ज़रा दूर जब हम मैंग्रोव के रास्ते पर दाखिल होते हैं, टूटे हुए दरख्तों पर परिंदे नज़र आते हैं। हम अफसोस से कटे हुए दरख्तों को और परिंदे हमको खौफ से देखते हैं, अपने साथियों को ख़बरदार करते हैं, फिर अपने शिकार में दोबारा मसरूफ़ हो जाते हैं। इस्माइल हमारा किश्ती का मल्ला है और उसका बचपन केकड़े पकड़ने में गुजरा है। वो कहता है बहुत से पेड़ कट रहे जा रहे हैं, ये चेंसों से, कुल्हाड़ियों से ये पेड़ भी कट के मार्केट में बेचा गया है। हम बचपन में आते थे जंगलों में तो इधर क्रैप्स ज़्यादा होते थे। अब यहाँ इसमें आलूदगी ज़्यादा हो गई है और इन जंगलातों में अंदर से बहुत खोखले हो गए हैं। अभी भी इस जंगल के कुछ कदीम इलाके हैं जहाँ ब्राह्मणी चील हमें घूर कर रास्ते की तरफ इशारा करती है। थोड़ी देर बाद चील की जगह बगला रास्ता दिखाता है। ये आबी रास्ते बहुत घुटन और तवील भी हो सकते हैं, घुमा फिरा के कभी तंग और कभी कशीदा। एक और बगला दरख्तों के दरमियान उड़ता है, हम फिर उसके पीछे। एक अजीब जादूनी दुनिया है ये, पानी और ज़मीन की तारीक राहों के दरमियान। बड़ी यहाँ रोशनी भी छन छन के आ रही है, जैसे नोकीले टुकड़े चुभ रहे हों। और इस जंगल में मेरा सबसे सेहरंगेज़ लम्हा। मगर यहाँ पर बेशुमार और भी कहानियाँ हैं जो ये बूढ़े दरख्त आपको सुनाएंगे। हम सब मैंग्रोव के पेड़ और मैंग्रोव के जंगलात के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। ये हमें सुनामियों और समंदर की लहरों से बचाते हैं। इनमें कार्बन को
जज्ब करने की बेइंतहा क़ुव्वत है, ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा। इनकी शदीद ज़रूरत है कराची को कि ये ऑक्सीजन पैदा करें और कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करें। मेरे साथ तैमूर मिर्ज़ा हैं, ये भी तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। मुझे हैरत होती है कि ये कदीम और वसी जंगल कराची के जितने करीब हैं, कराची वालों को इनके बारे में पता ही नहीं। कराची वाले अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ये सीमेंट और रेती बजरी की जो बिल्डिंगें हैं उनके अंदर गुजार देते हैं। और पेड़ नहीं है शहर में, दरख्त है नहीं, और जो हैं वो कटते हैं। बिल्कुल रंगी लांडी के करीब हैं और हवा जिस रुख से आती है उस रुख पे पड़े हुए हैं, और ये इनसे जो ऑक्सीजन निकलती है वो सीधी उन इंडस्ट्रियल एरियाज में जाती है। इनको आपने ख़त्म कर दिया तो ये शहर का क्या होना है? ये हवा जो है ये यहाँ से पूरे लांडी कोरंगी के ऊपर से होती, पूरे शहर के ऊपर से होती, दूसरी तरफ जाती है। इन जंगलात की शदीद ज़रूरत है कि हम कराची में, हम जो बाशिंदे कराची में रहते हैं शहरी, सेहतमंद ज़िंदगियाँ गुजार सकें। ये कुदरत का अतिया है, ये कुदरत की नेमत है। आप इसको जड़ से ख़त्म करके और यहाँ पे फिर वही सीमेंट रेत बजरी की बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे तो आगे आने वाली नस्लों का क्या बनेगा? अवसीना मरीना एक मैंग्रोव है जो यहाँ पर कसरत से पाया जाता है। ये खारे पानी में बआसानी नशोनुमा पाता है और उम्र कोई इसकी 80 से 100 साल तक हो जाती है। ऐसी नशोनुमा अजीब और गरीब किस्म की शक्लों में। बहार की आमद पर मैंग्रोव पे एक सुनहरा फूल आता है जो लाखों की तादाद में होता है। ये खूबसूरत महक सारे इलाके में फैल जाती है। ताज़े पत्ते जैतून के रंग के होते हैं जिन पे सफ़ेद नमक के बारीक बारीक जर्रे चमकते हैं। ये खुशनुमा फूल सिर्फ आधे सेंटीमीटर का ही है मगर फिर भी चमकता है जैसे ज़िंदगी की रमक हो इनमें। इस फूल के बीज बादाम की सूरत में तकरीबन 1 इंच होने पे पानी में गिरते हैं। छिलका अलग होता है और जड़ें फूटने लगती हैं। पानी के बहाव के साथ ये लातादाद बीज अपने दरख्तों से दूर मिट्टी पे बैठ कर जड़ें पक्की करते हैं और यूं एक नया पौधा जन्म लेता है। किस्मत साथ हो तो ये तनावर दरख्त बन जाते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ परिंदों की आवाज़ें डूब जाती, चेनसो की आवाज़ों और कुल्हाड़ी की वजह से। अक्सर हम इन लकड़ियों से भरी किश्तियों को भी आते जाते देखते हैं। तिजारती बुनियादों पर लकड़ी काटना गैर कानूनी है। मुकामी लोगों को गिरी हुई लकड़ी जमा करने की इजाज़त ज़रूर है। हालांकि इन दोनों वजूहात में ज़रा सा ही फ़र्क है। खाना पकाने के लिए ईंधन फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और अगर ये पेड़ ऐसे कटते रहे तो ये जंगल ख़तरे में है। मैंग्रोव की कटाई की रफ्तार पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा हो गई है। दरख्त काट कर पानी में छोड़ दिया जाता है। कुछ अरसे बाद जब वो पानी में पड़े पड़े हुए कुदरती तौर पर गिरे लगते हैं, उनको चुन लिया जाता है और किश्ती भर भर कर बाज़ार में बेच दिया जाता है। मुकामी लोगों को तो कीमत बहुत कम मिलती है। जो लोग ये लकड़ी काटते हैं बहुत गरीब हैं। जो लोग ये लकड़ी कटवाते हैं उनके लिए ये लकड़ी मुफ्त है। वकास हमारी किश्ती पे काम कर रहा है, जंगलात पे उसका कहना है। ये जंगल की लकड़ियाँ बिकती भी है बाज़ारों में भी और फैक्ट्रियों में भी। जिसके घर पे गैस और दूसरी चीज़ें नहीं होती है तो ये लकड़ियाँ इसी इस्तेमाल में करते हैं, जलाते भी है, वो कोयले बना के बेचते भी है। हमारे घर में तो फिर भी फ़िलहाल गैस है। अगर जिनके घर में गैस नहीं है तो वो क्या करेंगे। मैंग्रोव की लकड़ी जलाने का कारोबार रूज पे है। ये लकड़ी सनती भट्टियों में भी जलाई जाती हैं, कोयला भी बनाया जाता है और फिर हम इससे कबाब टिक्के बनाते हैं।
کہ جنگلات کا کاٹنا روکنا چاہیے، اور یہ ممکن ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ جنگل کٹ رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ بنڈل جزیرے پہ ہماری کشتی سیدھی بیچ جزیرے کے درمیان پہنچ گئی، پرپیچ اور گہرے آبی راستوں سے ہوتے ہوئے۔ سمندری پانی 2 دفعہ دن میں یہاں پر چڑھ جاتا ہے اور چند گھنٹے کے اندر ہی پانی اتر بھی جاتا ہے۔ پھر یہ جگہ خشک ہو جاتی ہے، چند گھنٹے بعد پھر یہ پانی چڑھنے لگتا ہے۔ یہ سمندری مد و جزر کا نظام ہے۔ پانی اترنے پہ کورنگی کریک کا وسیع علاقہ کیچڑ سے بھرا ویسٹ لینڈ نظر آتا ہے، لیکن یہ بیکار زمین نہیں ہے، زندگی سے بھرپور ہے اور مڈ سکپر کی چہل پہل نظر آتی ہے۔ گیلی مٹی اپنے منہ میں بھر کے پانی سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے اپنے جسموں کو پانی سے گیلا کرتے اچھلتے کودتے اپنی بلوں میں جاتے ہیں۔ زندگی کے ساتھ یہاں موت بھی ہے۔ بے شمار حیاتی اشکال موجود ہیں اور اسے دیکھنے پہ ہی نظر آتے ہیں۔ مٹی کے ہر سینٹی میٹر پہ زندگی ملتی ہے، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے بھی۔ یہ ایک حیرت انگیز ماحولیاتی نظام ہے جو آلودگی کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بلڈ ورم ہے یا سمندری لال کچھوا۔ ہم تو اس کو مچھلی کے شکار میں چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مگر یہ کچھوے اور ادھر کے دوسرے جانور اس زمین کی گہرائیوں تک آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ننھے جھینگے اچھل کے ہماری کشتی میں بھی آ جاتے ہیں۔ پانی کے اترنے پہ یہ نومولود جھینگے جنگل میں پھیلی پتلی پتلی نالیوں میں پناہ لیتے ہیں۔ ہماری کشتی کی آمد پر گھبراہٹ میں پانی سے اچھلنے لگتے ہیں۔ اس مخصوص علاقے میں ان کی افزائش تیز ہوتی ہے اور 4 ماہ کی عمر میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان کا شکار بھی بہت ہوتا ہے، صرف مینگرووز کے ان جنگلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آبی حیات کی یہ نرسری ہے جو اب خطرے کا شکار ہے۔ جب جنگل ہوتے ہیں اس میں چھوٹے جھینگے ہوتے ہیں، چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، اس کے اندر چلتے ہیں۔ جب وہ بند کر دے گا پانی سوکھ جائے گا نہیں، پھر وہ جو مچھلی مر جاتا ہے۔ مچھلی جھینگے جو ہے پیجات جو ہو رہی ہے یہ جنگل کے اندر ہوتے ہیں۔ جنگل کے حساب سے یہ جنگل کاٹ رہے تو وہ جو نہیں پانی رک جاتا ہے، کھینچ وہ جو نہیں کچرے ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے بندے ہیں جو ان کا روکے جو جنگل کاٹتے ہیں۔ کیسا روکا جا سکتا ہے یار؟ گورنمنٹ تو ہے، گورنمنٹ ان کا حل نہیں ہے جو انہیں بارش کے ہوا کے لیے یہ جنگل روکتے ہیں۔ ہوا تیز آتا ہے، طوفان آتا ہے، ان کو روکتے ہیں، پورا کشتی بھر کے اوپر لے کے جاتا ہے، شہر میں بھیجتے ہیں۔ دن میں کتنی کشتی آتی ہوگی؟ 6-7 کشتی 10 کشتی نکالتے ہیں ہر روز 50-20 نکالتے ہیں۔ وہ خطرناک ان کے پاس مشین ہے سامنے والا پورا کاٹ آئے۔ یہ ان کو مہربانی کرے حکومت ان کے پیچھے لگ جائے، جو یہ لکڑی کاٹتے جنگل کاٹتے ان کو روک دے کچے کو۔ حالانکہ پیڑ کی کٹائی جاری ہے اور جنگل میں آوازیں گونج رہی ہیں، مگر ناقل مکانی پرندے یعنی کہ مائگریٹری برڈز پھر لوٹ کے آ جاتے ہیں، اور یہ ماحولیاتی نظام انسان کی ڈالی ہوئی آلودگی کو
को संभाल ही लेता है, मगर कब तक? मेरे लिए इधर सबसे खूबसूरत परिंदे फ्लेमिंगो हैं। पिछले साल ये जंगल में शोर की वजह से वापस नहीं लौटे। कॉर्मोरेंट वापस आए हजारों की तादाद में, मगर इनका शिकार पानी पे है, फ्लेमिंगो का जंगलात के साहिल पे। मगर कब तक ये कुदरती निज़ाम इंसानी लापरवाही को संभाल सकेगा? ये परिंदे कब हमारे साहिलों को छोड़ जाएंगे? इस फोटो में दिखाए हुए फ्लेमिंगो 2020 में वापस नहीं आए। आज हमारा सफर 2 दरिया से है। हम मछेरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी के पास गुजरते कुरंगी फिश हार्बर पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही चश्मा और रेडी गोट की कदीम बस्तियां हैं। इस इलाके का जिक्र सिकंदर आजम से होता है। मुकामी तर्ज की छोटी किश्तियां अब भी इस इलाके में नजर आ जाती हैं। शहर कराची के ज़रा बाहर आपको ये जजीरे मिलेंगे और इनसे मुंसलिक मैंग्रोव्स। यहाँ पर समंदरी दरिया चौड़ा है, मगर फिर भी दूर शहर की आबादियाँ नज़र आ जाती हैं। ये खारे पानी के रास्ते चौड़े हैं, मगर सब गहरे नहीं। यहाँ मच्छी का शिकार अभी तक मौजूद है, मगर कम होता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टन सलीम हमें बताते हैं, पहले तो काफ़ी मच्छियाँ थी हमारे पास, तो बहुत होती थी मच्छियाँ। चारे के पीछे मच्छी होती है, चारा है ही नहीं अपने पास, और मच्छियाँ भी बिल्कुल बहुत दूर दूर चली गई हैं। तो जंगलात में ये अंडे बच्चे देते हैं, ये फिर बाहर निकलते तो सारा उसमें जाले में उसमें आ जाते, तो उसको बढ़ने ही पड़ी। जंगलात तो समझो खत्म होते ही जा रहे, आस्ते आस्ते सारा समझो खत्म हो गई है जंगलात तो। कुछ लोग यहाँ मिट्टी पे चलकर शिकार करते हैं, केकड़े पकड़ते हैं, सीपियाँ जमा करते हैं, रेजर क्लैम्स की तलाश में निकलते हैं। कराची का ये इलाका एक वक्त पर ऑयस्टर बेड्स के लिए मशहूर था। तरक्की तो नज़र आ रही है, मगर इधर के कुदरती ज़ख़ीरों पे सूरज ग़ुरूब होता हुआ भी नज़र आ रहा है। हमारी किश्ती इन कच्ची मिट्टी के डूबे हुए मैदानों से सफ़र करते हुए आती है, और हम अगर यहाँ ज़्यादा देर तक रुक जाएं और पानी उतरना शुरू हो जाए तो हमें वापसी का सफ़र पैदल ही चलना पड़ता है। ये वसी मैदान एक हैरत अंगेज नज़ारा होता है। अक्सर मैं अपनी किश्ती कीचड़ से निकालकर गहरी नदियों में ले जाता हूँ, और हम इधर अपना वक्त फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग में गुजार देते हैं। ये आबी मैदान ज़िंदगी से भरपूर हैं। ये ज़िंदगियाँ सिर्फ नज़र में नहीं। ये आबी रास्ते गहरे हो सकते हैं, इनकी पहचान ज़रूरी है, उतरते और चढ़ते हुए पानी में भी। इन रास्तों की हमें पहचान है, बस पानी के बहाव के अंदाज पर नज़र रखनी पड़ती है। ये वही रास्ता है जो मुझे पानी में पहले देखा था। इधर आज पानी की सतह 5 फुट मज़ीद नीचे जाएगी। ये मेरी पसंदीदा समुद्री झील है हाई टाइड पे, और यही जगह लो टाइड पर। यहाँ की खामोशी में मैंग्रोव्स की सुर कुन आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन आवाज़ों का ताल्लुक़ चांद, सूरज और पानी के उतार चढ़ाव से होता है।
مجھے ادھر یہ وقت بہت پسند ہے، مگر اترتے ہوئے پانی میں جنگل کے کٹنے کی اصلیت نظر آ جاتی ہے۔ پرانے کٹے ہوئے پیڑ اور تازے گرائے ہوئے درخت، میں اکثر ان جنگلات سے افسردہ ہی گزرتا ہوں۔ میرا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ جنگل بچائے جا سکیں۔ ادھر کراچی کو ایک نیچر ریزرو کی شدید ضرورت ہے۔ مینگرووز کے جنگلات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم کراچی کے کنکریٹ جنگل میں جاتے ہیں۔ کراچی ایک میگا شہر ہے، اس کنکریٹ کے درمیان بہت کم ہی درخت نظر آتے ہیں۔ کراچی کو ایک ماڈرن شہر بننے کی خواہش تو ہے، مگر مختلف علاقوں میں شہری نظام کا فرق صاف ظاہر ہے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے شہر کراچی کا ماسٹر پلان ہی کھو گیا ہو۔ اس شہر کو 18 میونسپلٹیز میں تقسیم کر دیا گیا ہے جو آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے۔ اس افراتفری اور بدنظمی کی وجہ سے جو شہری سہولیات ملتی ہیں وہ بھی نامکمل ہیں اور نامیسر ہیں۔ لائن کے باوجود پانی ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے، گیس بہت کم آتی ہے، بجلی کا بحران اپنی جگہ ہے۔ سارے شہر کا گندا پانی بغیر صفائی کیے سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے۔ کراچی میں گندے پانی کی صفائی کا پلانٹ موجود ہے مگر ناکارہ ہے۔ روزانہ لگ بھگ 7000 ٹن کچرا اور 400 ملین گیلن گندا پانی سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہسپتالوں کا کچرا بھی ساحل پر نظر آتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں سمندر میں پھینکا گیا گندا پانی اور کچرا واضح نظر آتا ہے۔ یہ خطرے کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم سمندر سے شہر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کراچی کی اسکائی لائن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی اس کی شروعات ہے۔ ہمارے ساحل ماحولیاتی ذمہ داری کے منتظر۔ ہمارا سفر 2 دریا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کراچی کے جنوب مشرق میں کورنگی کریک ہے۔ یہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی مغربی حد ہے جہاں یہ سمندر سے ملتا ہے۔ مشرق کی طرف بھٹی کریک ہے جہاں اب پورٹ قاسم بنایا گیا ہے۔ ہم ان پوشیدہ جنگلات کو کوچتے رہے ہیں، کھپریاں والا اور بنڈل آئلینڈ پر۔ ان جزیروں پہ سمندری پانی دن میں 2 دفعہ چڑھتا اور اترتا ہے۔ 13 فٹ کا چڑھا ہوا پانی اس جگہ پہ حیرت انگیز ماحولیاتی مسکن بناتا ہے۔ مینگرووز، کیچڑ کے میدان، ریت کے ٹیلے، سب ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان، حکومت سندھ، پاکستان نیوی، محکمہ جنگلات اور بہت سے نجی ادارے اس ڈیلٹا پر جنگلات لگانے کے کام میں مشغول ہیں۔ ان سب لوگوں کا کام قابل ستائش ہے۔ میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ بے شک سرکاری محکمے اور نجی اداروں کا مل کے کام کرنا قابل تعریف ہے اور ان کی کاوشیں نظر بھی آنے لگی ہیں، مگر بہت سے علاقوں میں میٹھے پانی کی پہنچ نہیں اور ادھر مینگرووز کی نشو و نما بہت آہستہ ہوتی ہے، جبکہ کراچی کے جزیروں پہ ابھی بھی بہت سے پرانے گھنے جنگل ہیں قدیم درختوں کے ساتھ۔ ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کراچی سے نکل کر جب ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایک سبز
لکیر نظر آتی ہے۔ جب میں کچھ 15 سال پہلے یہاں آتا تھا تو میں اس جگہ کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ یہ سبز لکیر جزیروں پہ پھیلے ہوئے جنگلات کی ہے۔ میں نے ان جنگلات کو اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے اور ان کو برباد اور غائب ہوتے بھی۔ اس جنگل میں ابھی بھی سرسبز علاقے ہیں، مگر پلاسٹک، شہر کا کوڑا کچرا، پیڑوں کے کٹنے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ابھی تک ہریالی ہے، اس کو بچانے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہماری اگر ہم نے ان جنگلات کو کاٹنے کی اجازت دے دی۔ یہ شہر کے لیے اور ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ میری نظر میں اب اس جنگل کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قدرتی ذخیرہ مانا جائے، ایک نیچر ریزرو، مرین پروٹیکٹڈ ایریا بنایا جائے۔ ان کا کاٹنا بند کیا جائے اور بازار میں مینگرووز کی لکڑی بیچنی بند کی جائے۔ شہریوں کو چولہا جلانے کے لیے گیس میسر کی جائے۔ یہ کٹے ہوئے درخت 2021 کی بہار میں کٹے تھے بڈل جزیرے پہ۔ یہ تصویر انہی درختوں کی ہے، صرف چند ماہ پہلے میں نے لی تھی۔ ان درختوں کی آخری تصویر یہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوست بچھڑ گیا ہو۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر قدرت کا نظام ایسا ہے کہ یہ درخت دوبارہ سے اگ سکتے ہیں۔ جنگل کی کوشش تو ہے، بس موقع ملنا چاہیے۔ اگر ہم اسی رفتار سے درخت کاٹتے رہے، دنیا کا گھنا ترین جنگل بھی ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے سے پہلے آپ بہت ہی خوبصورت دستاویزی فلم دیکھ رہے تھے جو کہ مینگرووز کے حوالے سے تھی، جنگلات کے حوالے سے تھی، اور جس طریقے سے فلم میکر نے اور اینکر نے کتنی خوبصورتی سے اس اساس جو سبجیکٹ ہے، اساس موضوع ہے، اس پہ روشنی ڈالی ہے اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے۔ بہت ہی قابل ستائش کام ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کس طریقے سے جنگلات کٹ رہے ہیں اور کس حوالے سے ہم ایک بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ طارق الیگزینڈر کیسر ہیں جو کہ فلم میکر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ تیمور مرزا صاحب ہیں جو کہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں اور فوٹوگرافر ہیں، اور جس طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ آپ نے کہ وہ مینگرووز کے جنگلات کے حوالے سے کس قدر محبت سے ان کے درمیان میں گھومتے ہیں، وہ پانیوں پہ، کشتیوں پہ، اور پھر جس طریقے سے ان کا فوٹوگرافی جو ہے وہ ان کا ایک پیشن ہے۔ تو سب سے پہلے طارق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹری میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی معلومات اس حوالے سے دی ہیں کہ قانون موجود ہے کہ جو لوکل ہے یا مقامی آبادی ہے وہ وہاں سے جو گرا ہوا تنا ہے یا آلریڈی کوئی درخت گرے ہوئے ہیں وہ وہاں سے وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس سپیس کو، اس جو تھوڑی سی جو سپیس دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مافیا ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا کے وہ جنگلات کاٹتا ہے، اس کے بعد 20 دن وہ پانی میں پڑے رہتے ہیں، درخت جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کشتیوں میں لاد کے اس کو پہنچایا جاتا ہے شہر میں، اور پھر اس کا ایک کمرشل آف کورس استعمال ہے۔ تو یہ کیا جائے؟ یعنی ایک قانون تو اس حوالے سے یہ بنایا گیا کہ تاکہ مقامی آبادی جو ہے، آف کورس وہاں پہ بہت ساری آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے رہتی ہے، تو ان کے فائدے کے لیے بنایا گیا، لیکن دوسری طرف ان کو تو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اصل فائدہ جو ہے وہ مافیاز اٹھا رہے ہیں۔
جب ہم قدرتی ماحولیات کو دیکھتے ہیں، جو میرا بہت ہی گہرا دلی شوق ہے اور بچپن سے کاوش رہی ہے کہ اس پہ ان کی دیکھ بھال کریں اور اندر جائیں، تو ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بہت ملے جڑے پرابلم ہیں. انسانوں کی زندگیاں اور قدرتی ماحولیات کا ہونا ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جی کے رہیں، ایک ساتھ مل کے آگے بڑھیں. اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو شروع میں تو ماحولیات پہ اثر پڑتا ہے، تھوڑے عرصے میں کے بعد انسانوں کی زندگیوں پہ پڑے گا. یہ سبق ہم اپنی اربن پلاننگ، اپنی بلڈنگوں میں اور اپنی ماحولیاتی اسٹڈیز میں بہت بہت واضح طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہا یہ پیڑ کا، ظاہری بات ہے ہر پیڑ کے اوپر آپ پھیرا تو نہیں ڈال سکتے، جی، مگر اتنا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارا جیسا کراچی کا میگا شہر جو ہے اس کے قریب اتنا بڑا جنگل اگر ہے جو آکسیجن پیدا کرتا ہے، اور اس کے اوپر سے جب ہوا گزرتی ہے آکسیجن پورے شہر میں، پورے انڈسٹریل ایریاز میں، کرنگی لانڈی کے اوپر پہنچاتی ہے، تو اس کو بچانے کی ضرورت جو ہے وہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے یا دل خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ شہر کو اس کی ضرورت ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ ملی جلی چیزیں ہیں. اب اگر آپ کو پیڑ بچانے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیڑ کٹ کیوں رہا ہے، کون کٹوا رہا ہے، ٹھیک ہے، کون بیچ رہا ہے اس کو، اس پہ منافع کون کما رہا ہے. یہ سب چیزیں بہت پیچیدہ ہیں اور بہت ملی جلی اور کمپلیکیٹڈ ہیں. اب ایک پیڑ کو بچانے کے لیے بہت سمپل طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ استعمال میں کیوں ہو رہا ہے، یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. اس کو جلا کے کھانا پکایا جا رہا ہے. جی، اس کو جلانے کی، کھانے پکانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ بیکاز گیس میسر نہیں ہوئی، ایندھن نہیں آیا ہوا ہے گھروں میں. تو غریب لوگ کیا اور کیسے پکائیں گے؟ تو انہوں نے خریدنا تو خریدنا ہے. اب جنگل پڑے ہوئے ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، پروٹیکٹڈ ہیں، قانون بنے ہوئے، مگر اس کے اوپر عمل کو ہی نہیں کرواتا. بہت مشکل پیچیدہ کام ہے. تو جب یہ کٹتا ہے، ادھر آپ انسان کو اور کسی کو بھیج کے مانیٹر کرنے کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. مگر جب یہ لکڑی بازار میں آتی ہے، ان کا بیچنا دکانوں میں تو بند کیا جا سکتا ہے. ان کو ٹرکس پہ ٹرانسپورٹ کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچوا کے بیچنا روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب، مگر یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سر ون تھنگ، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ شہریوں کو ایندھن فراہم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ WWF کی ایک سٹڈی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر مقامی آبادی اپنے استعمال کے لیے، جس طرح ایندھن کے ایون استعمال کے لیے بھی وہ استعمال کرتی رہے لکڑی، تو اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا. ان کی سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بیسیکلی جنگلات کی جو تباہی ہے اس کا وہ کمرشل استعمال جو ہے، جس طرف ابھی تیمور صاحب، طارق صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا ہے کہ آف کورس اگر آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہ بیچی نہ جائے، مارکیٹ میں نہ بیچی جائے، تو اس کا آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کمرشل استعمال ہے، مینگرووز کے جتنے جنگلات ہیں، وہ اصل میں اس کی تباہی کا ذمہ دار ہیں، یا بیسیکلی لوکل ایندھن کے حوالے سے بھی جو لکڑی استعمال ہو رہی ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے؟ یہ دونوں کا ملا جلا وہ ہے، ملا جلا، اور جی ہاں ملا جلا ہے. یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں یہ چیزیں. آپ ایک چیز کو کم کر دیں گے سپلائی تو دوسری چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لکڑی کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی ہے، جیسے جیسے گیس کی فراہمی کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ذخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں گیس کے، تو اس کا نیم البدل تو کوئی چیز چاہیے نا، اور پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اور جو پہلے 2 درخت کاٹتے تھے وہ اب 4 کاٹتے ہیں، جو پہلے 4 کاٹتے تھے وہ اب 8 کاٹتے ہیں. لیکن لگانے والا جو ہے وہ بہت کم ادارے ہیں. ہمیں آگے بڑھ کے ان کو واپس لگانا بھی چاہیے. یہ بینک کی طرح ہے، اگر آپ اپنے بینک سے روزانہ پیسے نکالتے رہیں گے تو وہ ایک دن خالی ہو جائے گا. جی. اور اگر آپ بینک میں ہر مہینے ڈالتے بھی رہیں گے تو ایک متوازی سطح قائم رہے گی. بالکل اسی طرح ہے یہ جنگلات کا. بالکل ٹھیک ہے.
طارق صاحب یہ جو ابھی تیمور صاحب نے بات کی ہے اس کے حوالے سے صرف ایک چیز ایڈ کروں، آپ بے شک کمنٹ کر دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم گلگت بلتستان میں دیکھیں تو وہاں ایک خاص قسم کی اویئرنیس ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بالکل استعمال کرتے ہیں لکڑی، لیکن دوسری طرف وہ جو نئے پودے لگانے کی ایک مہم ہوتی ہے ہر سال وہ بہت زیادہ ہے، اور واٹر چینلز نئے نکالے جاتے ہیں، وہاں پہ بہت جگہوں پہ جنگلات جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں طرح یہ کوئی بیلنس کریٹ ہو جائے کہ وہ نئے مینگرووز یا نئے جو جنگلات لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے، بالکل بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہو بھی رہا ہے۔ ہمارے ڈیلٹا پہ کم ہو رہا ہے مقامی لوگوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، ان کو اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے، یہ پہچانتے ہیں ان جنگلات کی اہمیت، اور ادھر سے لکڑی نکالنے کا جو کام ہے مقامی لوگوں کا وہ صدیوں سے جاری ہے، اور یہ ایک ریلیشن شپ کہلاتی ہے، سمبیوٹک ہے یہ۔ دو قسم کی بیسک ریلیشن شپس ہیں، ایکسپلوٹیٹو، سمبیوٹک، یہ دونوں کے درمیان میں ہے، اور ادھر کی لکڑی جو سوکھ جاتی ہے، گر جاتی ہے، وہ نکال کے کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ اگر یہ ٹمبر کا درخت، مینگروو کا درخت جو ہے پوری طریقے سے جڑ سے کاٹا نہیں جائے اور صرف اس کی ٹہنیاں جو مری ہوئی ہیں، جو سوکھ رہی ہیں یا گر گئی ہیں، وہ نکالی جائیں تو یہ پیڑ بہت ہی توانائی سے بڑھتا ہے، اور بہت بڑا ہوتا ہے، 40 فٹ کے ہو جاتے ہیں یہ، اور یہ صدیوں سے کام چلتا آ رہا ہے، اور یہ بہت بیلنس میں تھا۔ جو چینج ہوا ہے وہ کمرشلائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس مینگروو کی لکڑی چھوٹی صنعتیوں، بھٹیوں میں بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ شرمندگی ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ یہ آپ اپنے گلے کو گھونٹ رہے ہیں، اپنے پھیپڑوں کو بند کر رہے ہیں فیکٹری چلانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حیرت ہوگی اگر میں آپ کو بتانے لگوں کہ کون کون سے لوگ ہیں، یہ فورم نہیں ہے جس میں یہ بتاؤں، مگر چھوٹی انڈسٹری میں یہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس لیے ہو رہی ہے بیکاز جو لوگ یہ کاٹتے ہیں مقامی لوگ غریب لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، ان کو بہت کم لاگت ملتی ہے اس کی، مگر جو لوگ یہ کٹواتے ہیں، جو یہ لکڑی کٹواتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، کون ہیں ہمیں نہیں پتا، مگر طارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو محبت ہے مینگرووز کے حوالے سے، میں نے دیکھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس جنگل کو اپنی خوبصورت ایک فارم میں بھی دیکھا ہوا ہے، اس کے بعد کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے، پرسنٹیج میں آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ کتنا اثر پڑا ہے، یعنی جب آپ بہت پہلے آپ نے دیکھا اور فوٹوگرافی کرتے تھے اور اب میں کتنا فرق پڑا ہے؟ سب میں ان جنگلوں میں کوئی 12-15 سال پہلی دفعہ گیا تھا۔ اس کی پہلی جو دفعہ میں نے ان کو فوٹوگراف کرنے کے لیے اور بہت ہی توجہ سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، وہ اس وقت ہوا تھا جب ہمارے سمندر کی مچھلیاں جو ہیں ختم ہو رہی تھیں۔ فارن کمپنیز کو، فشنگ ٹرالرز کو لائسنس مل گیا تھا، وہ ادھر سے جا کے بڑے ڈریج نیٹس، بڑے لانگ لائنز ڈال کے پورے ساحل کی مچھلیاں ختم کر دی، جھاڑو لگا کے چلے گئے تھے، اور دل ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے بھی فشنگ چھوڑ دی اس پہ، میں نے بھی فشنگ چھوڑ دی تھی۔ اب سمندر سے قربت ہے، پانی سے بہت شدید قربت ہے ہم دونوں کو، تو جب میں باہر جاتا تھا کھلے سمندر میں، ہمیں ایک گھری سی سبز لکیر نظر آتی تھی، وہ بالکل ہورائزن پہ، اور اس کے اندر جب جانے لگے تو پتہ لگا وہ چھوٹی سی پتلی سی لکیر جو ہے وہ 40 فٹ اونچے پیڑ ہیں، جنگل ہیں، گھنے درخت ہیں، اور ادھر ایسے قدیم پیڑ تھے۔ مینگروو یہ والا جو ہے کوئی 80-100 سال کا بڑھتا ہے، مگر 80-100 سال میں اس کا تنا جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، 18 2 فٹ کے ہو جاتے ہیں، اس کا جو بیس ہے وہ 4 فٹ کے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک پیڑ تھا جس کی تصویر میں نے بے انتہا لی ہے، ہر سیزن میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیگم کو یہی کہتا تھا کہ بھائی اگر یہ جس دن کٹ گیا نا تو میں جنگلات میں نہیں جا سکوں گا۔ 2016 میں وہ کٹ دیا گیا، اور جس دن کٹا اس کے میں دوسرے دن پہنچ گیا تھا، تو مجھے اس کی چین سو کی کٹس اور وہ کاٹنے والی کی بوتل بھی پڑی ہوئی تھی ادھر۔ تیمور صاحب وہ جو درخت ہے اس حصے میں جس نے اس خوبصورت درخت کو کاٹا، اس کو تو بالکل احساس نہیں ہوگا کہ اس نے طارق صاحب
کہ اتنے خوبصورت، اور وہ ایک خواب تھا ان کا وہ جو درخت تھا۔ تیمور صاحب یہ بتائیے کہ ماحولیات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چینجز جو ہیں وہ صدیوں پہ محیط ہوتی ہیں، مطلب 60-70 سال یا 100 سال میں ایک چینج ہمیں آبزرو کرتے ہیں تو چلیں تھوڑا سا کچھ سمجھ آتا ہے۔ جس طرف طارق صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ اگر یہ 15 سال کا یہ سارا، اور 15 سال میں سلمیہ نے جنم لیا، 15 سال پہلے وہ جاتے ہیں اور اس وقت وہ جو جس طریقے سے مینگرووز کی اور ان جنگلات کی شکل دیکھتے ہیں، اور 15 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی، تو اگلے 15 سال جب میں ویژولائز کرتا ہوں تو مجھے تو تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 15 سال میں کیا ہونا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟ تیمور صاحب بالکل یہ اسی طرح ہے، اور یہ باہر کے جو درخت ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں جنگل کے اندر جا کے اور اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں جی، تو باہر سے ویژولی آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ برقرار ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ہوا میں جا کے دیکھیں، ہوائی جہاز سے دیکھیں، ہیلی کاپٹر سے دیکھیں، تو اندر انہوں نے بہت تباہی پھیری ہے اور وہ اتنی لکڑی نکالی ہے، اور یہ سب شروع ہوا ہے جب سے ہمارا گیس کا فقدان شروع ہوا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی ہے۔ لکڑی لیتے آؤ، ہمارے پہلے کراچی میں بندو خان ہوتا تھا ایک جو باربیکیو بیچتے تھے، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے ڈھابے کھل گئے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ کباب وغیرہ ملتے ہیں جہاں کوئلہ جلایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئلہ بنانے کے لیے ان کو لکڑی چاہیے تھی، جتنی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اتنا کوئلے کی ضرورت بڑھتی جائے گی، اور یہی چیز تھی جس نے 15-20 سال میں اس کو اس حالت پہ پہنچا دیا۔ تو طارق صاحب ہم کیا کہیں گے کہ جو اگلی نسل ہے آنے والی، وہ ہماری والی نسل کو اس حوالے سے یاد رکھے گی کہ وہ کباب اور اس کے باربیکیو کے بہت شوقین تھے؟ سر انفارچونیٹلی جواب یہ ہے ہاں، مگر اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ۔ لکڑی کی ضرورت ہے، ایندھن کی ضرورت ہے لوگوں کو، یہ جنگلات اویلیبل ہیں اور جو آرگنائز کرتے ہیں ان کے لیے یہ مفت ہیں، بالکل مفت میں ملتے ہیں۔ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ڈسپیرٹی جو ہے، جو لوگوں کے رہنے کے انداز میں اور اکنامک سٹیٹس میں بہت فرق آ گیا جی، اور ہوتا جا رہا ہے۔ اب تباہی اس جنگل کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب بہت صاف ہے، ہاں ہوگی۔ میرے حساب سے 10 سال کے اندر بیشتر یہ بڑے بڑے پیڑ ختم ہو جائیں گے، بالکل۔ اس کو روکنا ضروری ہے، مگر روکا جا سکے گا یا نہیں یہ وقت بتائے گا، اور سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر جس چیز کی شدید ضرورت ہے سر، جس چیز کی شدید ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قدیم اور بڑے جنگل اور پیڑ ہیں جو کراچی کو آکسیجن دیتے ہیں اور کراچی کے ماحول کو بہتر کرتے ہیں، ان کو بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس علاقے کو اور ان پیڑوں کو نہ تو صرف پروٹیکٹڈ قرار دیا جائے مگر ایک مرین ریزرو بنایا جائے۔ اس علاقے میں ایک نیچر ریزرو بنا جائے جہاں قدرت اور قدرتی مسکان جو ہیں وہ جی سکیں اور بڑھ سکیں۔ یہ نرسری ہے بیسکلی، مچھلیوں کی ذات کی یہ نرسری ہے۔ میں نے اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھی ہیں جو کہ بڑی مشکل سے آپ کو نظر آتی ہیں پانی کے اندر، اور وہی یہ بڑی ہو کے اور پھر یہ کھلے سمندر میں چلی جاتی ہیں جب بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو تیمور صاحب اور طارق صاحب، آپ کی طرف سے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہیے اس حوالے سے، آخری سوال دونوں سے جواب چاہیے، وہ یہ کہ جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں عمومی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اینیملز کے حوالے سے، یعنی جانوروں کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی حساسیت نہیں پائی جاتی۔ حل کیا ہے؟ ایک تو مطلب حل ہمیں اپیرنٹلی یا ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ ہم اس چیز کو نصاب کا حصہ بنائیں، کیونکہ آف کورس اگر آپ میں اتنے میسز پہ بڑے لیول پہ تبدیلی چاہیے تو 20-30 سال بعد ہم ایک تبدیلی کا خواب دیکھ سکتے ہیں اگر آج سے ہم نصاب کا حصہ بنائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے لیول پہ یہ حساسیت کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے اینیملز کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے اور درختوں کے حوالے سے؟ آپ طارق صاحب آپ پہلے جی طارق صاحب آپ بتائیے۔ میرے حساب سے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، یہ اخبار والے جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے
ان کو چاہیے کہ کیمپین چلاتے رہیں جو نان سٹاپ چلنی چاہیے، کہ یہ ماحول کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے 5-5 سیکنڈ 7-7 سیکنڈ کے چھوٹے چھوٹے اشتہارات جو ہیں وہ بیچ بیچ میں چلاتے رہیں فری آف کاسٹ، سو دیٹ پیپل ہو آر واچنگ دیٹ دے گیٹ دس انفارمیشن کہ ہمیں یہ بھی بچانے ہیں. کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی کی دوڑ میں، جی ہاں بالکل، اور ہر شخص اپنی زندگی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، نہ وہ بائیں دیکھتا ہے نہ وہ دائیں دیکھتا ہے، اسے صرف اپنے سامنے نظر آتا ہے کہ شام کو میرے گھر میں کھانا پکے گا یا نہیں پکے گا. تو اس چیز سے ہٹانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ میڈیا پہ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ یہ کیمپین چلاتے رہیں اور چلتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، آپ بتائیے گا جی. سر ایجوکیشن ٹھیک ہے جی صاحب، لوگوں کو تعلیم لوگوں کو سمجھنا چاہیے گہرائی سے کہ یہ ملی جلی زندگی ہے انسانوں کے درمیان میں بھی، مگر انسانوں اور جانوروں اور ماحولیات کے ساتھ بھی. اگر آپ کا قدرتی ماحول، اگر آپ کی بایو ڈائیورسٹی آپ کے ماحول میں برقرار رہے گی، آپ کا فیوچر، آپ کا پریزنٹ صحیح ہوگا. یہ اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ میں آئے اور ان کے والدین بھی یہ سن لیں. پتہ ہے، مگر جب تک ہم اس کی ایجوکیشن نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی قدرتی نعمتوں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، ہمارا جو مستقبل ہے تاریخ بہت گہرا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں انفرادی سطح پہ بہت سارے ایسے منصوبے موجود ہیں، انفرادی سطح پہ لوگوں نے کیے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. بہت پاکستان میں بہت زبردست قسم کے ماہرین پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. وہاں پہ ہم نے ریچھ کو بچایا ہے، وہاں پہ ہم نے انڈینجرڈ سپیشیز میں جو مارخور ہے اس کو بچایا ہے، آئی بیکس کو بچایا ہے، جنگلات جو کٹ رہے تھے بہت تیزی سے ان کو بچایا ہے اور نئے درخت جو ہے وہ لگانے کی وہاں پہ ایک مہم ہوئی. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے ماہرین ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے. ناظرین، بام عرض کی جو باز گشت ہے اس کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے. بہت ساری معلومات ہمیں ان سے حاصل ہو رہی ہیں، بہت ساری ان سے رہنمائی مل رہی ہے اور یہ بہت ہی کمال اور خوبصورت سلسلہ ہے. اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے، اگلی قسط ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ وہ ہے تو بشکک کے حوالے سے، وہاں پہ سموگ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے سموگ نے وہاں پہ زندگی جو ہے وہ متاثر کی ہے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سموگ جو لفظ ہے اور یہ جو موضوع ہے اس سے ہم کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی براہ راست ریلیٹ کر رہے ہیں. تو اگلی ڈاکومنٹری تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.